बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, जो कि उन्होंने दरख्वास्त या पटिशन जो है, रिव्यू पटिशन वो डाल दी है मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो फ़ैसला आया था उसके हवाले से, और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर कोई और इदारा इंटरफेयर इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। दूसरा आर्टिकल 51 को कोट किया गया है कि जिसके तहत 3 दिन का टाइम जो है वो रखा गया है और 3 दिन के वक्त के अंदर अंदर सिर्फ आज़ाद अरकान जो है वो अपना फ़ैसला करते हैं। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट 15 दिन का वक्त दे सकती है, ये भी पटिशन जो है वो की गई है। अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस मामले के ऊपर आगे क्या मामला चलते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका फ़ैसला करना है। दोबारा से रिव्यू पे कब से हेयरिंग शुरू होगी, ये एक अलग मामला है। ये मामला लटक गया या नहीं, इसका मुस्तकबिल क्या है, ये जो कानून साजी है ये स्ट्राइक डाउन होगी या नहीं, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और दूसरी बहुत अहम खबर जो कि इमरान खान साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले सहाफ़ियों से बातचीत की है और उन्होंने आज दोपहर में भी ये कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की जो हेयरिंग थी कि वो माफ़ी मांगने को मशरूत तैयार हैं, अगर वीडियोज़ हैं, फुटेजेस हैं कि उनके लोग शामिल हैं तो वो दिखाएं, वो खुद उन लोगों को सज़ा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि उनके स्टेटमेंट में आया। दूसरा, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक मुख्तलिफ उनसे जो सवाल किए गए तो उन्होंने एक और बहुत अहम एतराफ़ किया है और वो एतराफ़ ये है कि पेट्रोल बम से उनसे पूछा गया कि 9 मई को आपके लोगों ने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए, जिसके बाद जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए हैं और कहीं नहीं। यानी जो पेट्रोल बम की जो हम फुटेजेस देखते थे जो ज़मान पार्क से इस्तेमाल हुए थे, वो उसको उन्होंने तस्लीम खुद भी किया है। यानी एक और जुर्म है कि अगर वहाँ से भी उन्होंने ये मान लिया है कि पेट्रोल बम थे और उनकी इजाज़त से इस्तेमाल हुए हैं, ये एतराफ़ भी आज इमरान खान साहब ने किया है। बहरहाल जो सवाल ये है कि उनसे जो आज जब उनकी बात हुई है, मुलाकात हुई है हलीमा खान साहिबा से, उन्होंने क्या बाकायदा बातचीत की है वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया है ज़रा सुनिएगा हलीमा खान की ज़ुबानी। इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफी मांगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। एक तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर कुछ लोग हमारे मुलव्विस हुए, ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि पुरअमन कॉल हमने दी थी एहतजाज की, और ये भी याद रहे कि 11 को यानी 10 तारीख को जब उनको कोर्ट में पेश किया गया था तो उन्होंने उस मौके पे भी ये बात कही थी कि अगर मेरे साथ कुछ मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इसी तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल सकता है। बहरहाल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अब ये माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर बाकायदा दरख्वास्त कर चुके हैं और इसके ऊपर जो हलीमा खान साहिबा ने बाकायदा ये कहा भी था, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हम आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या किसने, ज़रा सुनिएगा। खान साहब की तरफ से सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है, और शाहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुल्क के खातिर न्यूट्रल हो जाएं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। सवाल ये है कि ये माफ़ी मांगने का एतराफ़ और ये मशरूत माफ़ी और इसके बाद क्या ये गैर मशरूत भी हो सकती है, इसके मौक़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। याद रहे कि 7 मई को और अभी पिछले हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, उसके अंदर वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं जब तक कि सिद्क़े दिल से माफ़ी ना मांगी जाए। वो भी आपको सुनवाते हैं, ज़रा सुनाइएगा। इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा।
माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब ये एक बहुत अहम सवाल है। और मुस्तकबिल इस चीज़ का क्या होगा, डायलॉग का क्या होगा, सियासी जमातों से बातचीत का क्या होगा, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब एहसान अफजल साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और बहुत सी बातचीत करते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन पाशा साहब, मारूफ वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सदर रहे हैं सर आप पाकिस्तान बार का। और साथ ही हमारे अतर काज़मी भी हैं, मारूफ तज्जिया निगार, सीनियर सहाफ़ी, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। हमें थोड़ी देर में सलमान अकरम राजा साहब भी ज्वाइन करेंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद है, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ अतर काज़मी साहब। एक तो ये जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, ख़ास करके बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले भी बातचीत की है और फिर मशरूत माफ़ी की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुआ है, हमने इतराफ़ उन्होंने कर लिया है कि पुरअमन कॉल थी। अब उसके बाद एक स्टेप और फॉरवर्ड वो आपने देखा है, आज भी उनकी बहन ने जो कहा, आपको लगता है कि ये मामला जो है वाकई माफ़ी मिल सकती है या मामला बाहर है? देखिए, इमरान खान साहब ने तो जो आज बात की है उसमें दो तरफा माफ़ी की बात हुई है। हाँ। उन्होंने कहा आप इस चीज़ पे हमसे माफ़ी मांगें। तो ये बात जब भी होगी दो तरफा होगी, मुज़ाकरात हों, जो चीज़ें भी होती हैं वो दो तरफा होती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कौन सा कोई लैंड डिस्प्यूट है या ख़ानदानी डिस्प्यूट है जिसमें माफ़ी की बात हो। अगर कहीं पर आइन टूटा है, आइन तोड़ा गया है, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश है या माफ़ी की बात करना ही खिलाफ आइन है उस पर। उसमें तो आपको आइन और कानून के मुताबिक उस शख्स को सज़ा देनी चाहिए। और जो रियासत होती है ना वो बदला लेती है ना ही वो माफ़ियाँ देती है। रियासत जो भी शख्स आइन और कानून तोड़ता है उसके साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक करती है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सियासत इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि जनाब वो क्योंकि 9 मई हो गया तो अब इनके खिलाफ ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर किसी ने आइन तोड़ा है तो रियासत तो आगे से जस्टिस करती है, तो आप जस्टिस करें। तो मेरे ख्याल में ये बहस ही नामाकूल बहस है। असल चीज़ ये होनी चाहिए, किसी भी मौज़े शख्सियत ने अगर आइन और कानून तोड़ा है उसको उसके मुताबिक सजा दी। और आपको लगता है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर सज़ा मिली, वीडियो फुटेजेस जिसकी बात कर रहे हैं खान साहब के भी शवाहिद होने चाहिए और आप पेश करें, हम दिखाएंगे, हम देखेंगे, अगर हमारे लोग होंगे तो हम उसको खुद सज़ा तजवीज़ करेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि उस दिन की जो फुटेजेस जिसकी वो बात कर रहे हैं वो उनकी फेवर में तो नहीं जा सकती? फिर वो हुकूमत क्यों नहीं दिखा रही? देखें, अब लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों अपने फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन कोई ऑडियो वीडियो सबूत नहीं दे सकी। आपको कौन सा ऐसी पर्दादारी हुकूमत दिखाए? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई वाले दिन जो कुछ हुआ बदकिस्मत वाक़यात हुए, लेकिन उसमें असमत जो सियासत मुलविस कर दी गई कि 1 साल के बाद आपने बुशरा बीबी को डाल दिया, आज कितने अरसे के बाद आलिया हमजा मलिक को छोड़ा गया, मतलब सिंध में भी पर्चा है तो कोयटा में भी है। तो जब आप इस तरह इन्वॉल्व करते हैं सियासत तो असल केस से आप हट जाते हैं। बाकी जो लोग उसमें मुलविस हैं मेरे ख्याल में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हसन पाशा साहब, ये बात तो वैसे अहम है, अगर चाहे हुकूमत तो या रियासत तो उनके पास तो सारे फुटेजेस मौजूद हैं, वो पेश कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे या उनके पास है नहीं? देखें, एक बड़ी अजीब सी बात है, प्रोसिक्यूशन बेबस है। साइफर का केस ले लें, उसमें भी जो एविडेंस कलेक्ट की गई वो इनसफिशिएंट थी, और एक ऐसी एविडेंस जिसको लाजमी तौर पे होना चाहिए था वो साइफर था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को साइफर कलेक्ट करना था और वो एग्जिबिट कराना था एविडेंस में, फिर कनेक्ट होती कड़ी से कड़ी। जब साइफर ही नहीं है तो आप प्रोसिक्यूटर क्या करता? प्रोसिक्यूटर किस चीज़ को पेश करता जी कि ये साइफर है, ये साइफर की कॉपी है? अपने तौर पे तो नहीं कर सकता था। अवेलेबल जो एविडेंस थी उसी पे। यही चीज़ यहाँ पे भी है। काज़मी साहब ने दुरुस्त कहा कि जो अगर हम हर चैनल पे देखते हैं कि 9 मई के हवाले से जब बात हो रही होती है तो बैकग्राउंड में सारे 9 मई के वाक़यात, कभी मुजस्मा गिर रहा है, आग लगाई जा रही है और कोर्ट कमांडर हाउस में आग और तोड़ फोड़ हो रही है, वो पीटीआई के झंडे बांधे हुए हैं, लोगों ने किया हुआ है, किसी ने पेंट उठाई हुई है, सबकी फुटेज है, वो पेश करे, करनी चाहिए। बल्कि जो रोक रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपने केसेस को, यानी स्टेट का जो केस वो कहते हैं उसको खराब किया जा रहा है। और फिर मामला आता है जी प्रोसिक्यूटर। क्या ये वजह तो नहीं कि इस मामले को, यानी अगर रिलीफ मिल जाता है और मिल भी रहा है तो इसको मिलिट्री कोर्ट तक रखा जाए या उस तक ले जाया जाए, जिसका इशारा खुद इमरान खान साहब कर चुके हैं? मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट को इतनी सेंसिटिविटी हासिल नहीं है जो सिविल कोर्ट को है।
ATA کورٹس میں کیسز ہیں ان لوگوں کے سیم الزام ہیں ان کی پیش کریں. جب تک آپ سفیشینٹ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت تک سزا نہیں ہو سکتی. کوئی بھی جج فائل سے باہر نہیں نکل سکتا. فائل میں اگر کوئی ایویڈنس آ گئی ہے چاہے وہ ویڈیو کلپس ہیں فوٹیج ہیں یا کوئی اور ایویڈنس ہے جس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس کہتے ہیں تو اس کو اوائڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے انسفیشینٹ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلے آ رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی تھی یا میٹنگز ہوتی تھیں اور یہ سب کچھ ہوتا تھا یہ آپ نے بات کہی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پرامن کال ہم دینا چاہتے تھے اور ہم نے دی بھی اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 مئی کا بھی ان کا بیان سنا. تو آپ کو آج جو وہ بات کر رہے ہیں آج تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرول بم اور یہ BBC نے رپورٹ کیا ہے اس لیے میں اس کو مینشن کر سکتی ہوں ان کے ریفرنس کے ساتھ کہ ہم نے زمان پارک میں پیٹرول بم استعمال کیے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے. تو یہ کس طرف معاملات جائیں گے آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں دیکھیں آسمہ آپ کے بیانیے سے آج مجھے اختلاف ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کے بیانیے سے اختلاف ہو. دیکھیں کچھ ایسا نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے کبھی 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. 9 مئی کو تو وہ پکڑ لیے گئے تھے جیل میں تھے. 9 مئی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی. دیکھیں جو انہوں نے کی ہے اس کو بالکل سیاق و سباق سے اکھاڑ کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا ان پہ اس وقت کچھ لوگوں کے تاثرات تھے کہ اس طرح احتجاج ہونا چاہیے. یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا, یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا. انہوں نے صرف تاثرات کی بات کی تھی. یہ کہنا کہ 9 مئی کی کال انہوں نے دی انہوں نے اعتراف کر لیا بالکل ایک لغو بیانیہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. نہیں راجہ صاحب اس کا سوری معذرت میں آپ کو قطع کلامی معاف. یہ رپورٹ ہوا ہے ایک سے کئی مرتبہ رپورٹ غلط ہوا ہے. نہیں یہ غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ بلکہ ابھی ہے بھی اگر آپ اجازت دیں تو ان سے بھی نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. نہیں میں آپ کو نہیں دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں میری عمران خان صاحب سے خود بات ہوئی ہے اس موضوع پہ. ان رپورٹرز کی رپورٹنگ کے بعد 2 دفعہ انہوں نے بالکل 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. دیکھیں 9 مئی کو کیا ہوگا ان کو تو یہ نہیں پتا تھا. وہ تو بڑے آرام سے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا بایو میٹرکس کرانے. انہیں کیا پتا تھا کہ 9 مئی کو حملہ کر دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور یہ کچھ ہوگا. ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا لیا گیا جب ان کو پیش کیا گیا 10 مئی کا یا 11 مئی کا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے. ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. انہوں نے جو بیان عدالت میں دیا وہ درج ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں. میں حیران ہوتا ہوں لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراف کیا. انہوں نے وہاں واضح کہا اور یہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ان کو کچھ علم نہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. وہ 9 مئی کو بالکل گئے تھے بڑے اطمینان سے بایو میٹرکس کرانے. اس سے پہلے کوئی منصوبہ سازی نہیں تھی, کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ معاملہ اچانک ہوا, ان کو گرفتار کر لیا گیا. جو کچھ ہوا وہ لوگوں نے کیا. یہ سب درج ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں. مجھے نہیں پتا یہ کیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا. دوسری بات یہ جو مشروط معافی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے. دیکھیں وہ کس سے معافی مانگیں گے, کس کے پاس یہ اختیار ہے ان کو معافی دینے کا. کاظمی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. معافی کا مطلب تھا قوم سے معافی مانگنا. اگر کسی ہمارے رکن سے کوئی غلطی ہوئی ہے اپنے رکن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سیاسی سزا دیں گے, قانونی سزا تو عدالتیں دیں ان کو. ہمیں کسی سے معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کے نیچے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. ہم سے معافی کا تقاضا کرنے کا اگر کسی کو اختیار ہے تو پاکستان کے عوام کو ہے. ہم ان کو جواب دیں ہیں, کسی اور کو جواب دے نہیں ہیں. لہٰذا یہ جو ایک مفروضہ ہے کہ ایک قوت ہے اوپر بیٹھی ہوئی اس کے نیچے اور اس کے تابع ہیں ہم اور اس سے ہم معافی کے خواستگار ہیں, ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہ پورا مفروضہ ہی مگر ٹھیک آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بالکل آ گیا اس کے اوپر اور بالکل آپ درست بھی کہہ رہے ہوں گے. میرے ساتھ شبیر ڈار صاحب موجود ہیں جو کہ آج بھی عمران خان صاحب کی جو بریفنگ تھی اس میں موجود تھے. اس دن بھی جو سٹیٹمنٹ جس کا بھی راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں کہا. شبیر ڈار صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شبیر ڈار صاحب ظاہر ہے آپ جیو کی طرف سے رپورٹنگ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی تقریباً ملاقات ہوتی ہے. پہلے تو بھی ایک کلیریفیکیشن دی ہے راجہ صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے معاملات کے اوپر پرامن احتجاج کی کہیں دی تھی, اس کو مس رپورٹ کیا گیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ بھی بتائیے. اور آج انہوں نے کیا یہ بات کہی ہے کہ پیٹرول بم ہم نے استعمال کیے زمان پارک کے اندر سے, یہ بات آج انہوں نے کہی ہے کیا؟ جی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گھسیٹ کر لے کر گرفتار کیا گیا اس پر
انہوں نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جہاں تک 9 مئی سے پہلے GHQ کے باہر پرامن احتجاجی مظاہرے کا اعتراف ہے، وہ بالکل انہوں نے ایک نہیں 3 مرتبہ کیا ہے، اور یہ قریباً ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جب PTI کے رہنماؤں نے اس کی وضاحتیں دینی شروع کر دی، جس طرح بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب دے رہے ہیں وضاحت اس کی، دوبارہ دوسری سماعت میں بھی ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ آپ کے جو پارٹی رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے پھر دوسری سماعت میں بھی اس کی وضاحت کے ساتھ کہا کہ بالکل میں نے 9 مئی سے پہلے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے GHQ کے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اس پر ان سے سوال ہوا تھا کہ پرامن احتجاج تو نہیں ہوا، وہاں تو وائلنس ہوا اور توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گراؤ ہوا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ پلاننگ پہلے سے کی گئی تھی، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ نکالی جائیں اور جو اصل ملزمان ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ جہاں تک آج کی بات ہے، آج بالکل انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس پر میری 2 شرائط ہیں۔ ایک تو جو CCTV فوٹیجز ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اگر ان CCTV فوٹیجز میں ہمارے لوگ ملوث ہوئے، اگر ہمارے لوگ CCTV فوٹیجز میں نظر آئے تو بالکل میں معافی مانگوں گا، اور ان کارکنوں کو، ان جو لیڈرز ہمارے اس میں نظر آئیں گے ان کو میں پارٹی سے نکال دوں گا اور ان کو سزائیں بھی دلواؤں گا۔ اس پر ان سے سوال ہوا تھا کہ چونکہ راولپنڈی میں جو اس وقت اڈیالہ جیل کی رپورٹنگ کر رہے ہیں رپورٹرز، وہ چونکہ راولپنڈی کو ہی زیادہ کور کرتے ہیں، تو اس پر ان سے سوال ہوا کہ جو راولپنڈی کی آپ کی مقامی قیادت ہے ان کو تو ہم بائی فیس جانتے ہیں، اور GHQ کے باہر جو پروٹیسٹ ہوا، وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی، گیٹ توڑا گیا، وہاں پہ تو آپ کی جو مقامی قیادت ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی، آپ کے سینئر لیڈرز وہاں موجود تھے، تو ان کے ہاتھوں میں تو پیٹرول بم بھی تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پیٹرول بم ہم نے 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں استعمال نہیں کیے، بلکہ جو پیٹرول بم ہے وہ ہم نے زمان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے جب میرے گھر کا کریک ڈاؤن کیا تھا پولیس نے اس وقت، لیکن 9 مئی کے واقعات میں پیٹرول بم ہم نے استعمال نہیں کیے ہیں۔ یہ شبیر ڈار صاحب، یہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا، اور آپ کی تو تعریف بھی خان صاحب کر چکے ہیں کہ آپ صحیح رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ اپنے کانوں سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ پیٹرول بم ہم نے زمان پارک میں استعمال کیے، 9 مئی کو استعمال نہیں کیے، یعنی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ زمان پارک میں ہم نے پیٹرول بم استعمال کیے۔ جی ہاں بالکل، یہ صرف میں وہاں موجود نہیں تھا، وہاں 10 رپورٹرز موجود تھے اور ان سب نے یہ رپورٹ کیا ہے، یہ ہمارے سامنے بات ہوئی ہے، بلکہ میں نے دوبارہ ان سے اس پر پوچھا تھا کہ پیٹرول بم کیا آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے زمان پارک میں پیٹرول بم آپ کے لوگوں نے استعمال کیے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ہمارے لوگوں نے پیٹرول بم استعمال کیے، میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں ہم نے پیٹرول بم استعمال نہیں کیے، بلکہ زمان پارک لاہور میں جب پولیس نے میرے گھر کا کریک ڈاؤن کیا اس دوران ہمارے لوگوں نے پیٹرول بم استعمال کیا، اور انہوں نے باقاعدہ پیٹرول بم کی وضاحت بھی کی کہ یہ کس طرح بنتا ہے اور اس کی کیا گریویٹی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا راجہ صاحب، اب میں آپ کا موقف اس پہ لینا چاہتی ہوں سر۔ جی دیکھیں، یہ بڑی اہم بات کی، 2 جملے استعمال کیے رپورٹر صاحب نے، پہلے انہوں نے کہا ہم نے استعمال کیے، پھر انہوں نے کہا ہمارے لوگوں نے استعمال کیے۔ دیکھیں اس میں بہت فرق ہے، جب آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے استعمال کیے تو اس سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پارٹی کا فیصلہ تھا یا منصوبہ تھا کہ ہم پیٹرول بم استعمال کریں گے، لیکن جب آپ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لوگوں نے استعمال کیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں لڑکے ہوں، انہوں نے کوئی بوتل میں تیل ڈال کے وہ پھینکا ہو، یہ بالکل ہوا ہوگا، اس کا کوئی تعلق پارٹی کی کسی منصوبہ سازی سے نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا، گھر پہ حملہ ہوا، وہاں جو نوجوان موجود تھے انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے سوٹیاں اٹھائیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے بوتلوں میں پیٹرول ڈال کے وہ بھی پھینکا ہو، لیکن اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جرم ہے، جس کسی نے یہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہر سطح پہ ہمارا موقف یہی رہا ہے، 9 مئی ہو یا کوئی اور دن ہو، جس کسی نے جرم کیا اس کو آپ پکڑیے، اس کو قانون کے مطابق سزا دیجیے۔ ہم کسی جرم پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہتے، ہم کسی مجرم کے طرفدار نہیں ہیں۔ اچھا، وہ ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں شبیر ڈار صاحب کہ انہوں نے طریقہ بھی بتایا کہ اس طرح پیٹرول بم بنتا ہے۔
یہ ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ میں نے کہا کہ اس طرح بناؤ, یہ ہر ایک کو پتہ ہے پیٹرول بم کیسے بنتا ہے. ایک بوتل میں تھوڑا سا تیل ڈالیں اور اس میں آپ میرے اوپر آپ الزام لگا دیں گے کہ میں بھی پیٹرول بم بنانے والا ہوں. دیکھیں بوتل میں تیل ڈالیں, تیلی ڈالیں اور اس کو پھینکیں تو آگ لگ جاتی ہے. یہ ایک بڑا آسان سا کام ہے. جی بالکل نہیں. شبیر ڈار صاحب مجھے یہی تاثر ہے کہ سر آپ جی سر ٹھیک. شبیر ڈار صاحب آپ اپنی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, آپ اپنی بات کر لیجئے, پھر میں آپ سے اجازت لوں. جی انہوں نے بالکل یہ بھی کہا کہ جو ملکی حالات ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. انہوں نے اس کا ریفرنس جو دیا ہے وہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ صورتحال ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ملک سے فرار ہو گئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ ہمارے بھی حالات بنگلہ دیش سے بہت زیادہ خراب ہیں. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھ سمیت انہوں نے اپنا کہا کہ نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری کے جو نام ہیں وہ ECL پر ڈالے جائیں, اور محسن نقوی کا بھی انہوں نے نام لیا کہ ان لوگوں کے نام جو ہے ECL پر ڈالے جائیں. اس پر ان سے سوال ہوا کہ آپ کے بھی کافی لوگ ہیں جو فرار ہیں, جو شہباز گل ہیں, قاسم سوری ہے, اور بھی لوگ ہیں, ان کو آپ کیوں نہیں واپس بلاتے. اس پر انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے تشدد کیا گیا, گرفتاریاں کی گئی اور ان کے پیچھے ویگو ڈالے لگائے گئے, تو اس لیے وہ بھاگے ہوئے ہیں. تو حالانکہ ہم عدالتوں سے نہیں ڈرتے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ویگو ڈالے لگائے جاتے ہیں. بہت شکریہ شبیر ڈار صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بڑا ہونے والا ہے کچھ, یہ احسان افضل صاحب جو ہے وہ انہوں نے بات کہی ہے صاحب نے. اور دوسرا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا بڑا ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کی طرح کا؟ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس وقت کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی اس طرح کا سانحہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسائل تو بہت بڑے بڑے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے. دہشت گردی کا مسئلہ ہے, معاشی حالات ہمارے بنگلہ دیش سے کمزور ہیں, یہ حقیقت ہے. اور اگر کوشش تو اگر 9 مئی کو بھی دیکھیں تو ایک اٹیمپٹ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی ریولوشن لے کے آنے لگے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ, پاکستان نہیں تو خان نہیں کا جو نعرہ ہے وہ ایسا ہی نعرہ تھا کہ ہمیں کچھ تسلیم نہیں, اور یہ خانی جو ہے وہ ریڈ لائن ہے پاکستان کی, اور یہ کراس ہو گئی تو کیا کچھ ہو جائے گا. تو فرق یہ تھا کہ یہ جو انقلابی تھے جو بنے ہوئے ہیں خان صاحب, یہ خود اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے کاندھوں پہ چڑھ کے آئے, اور خود ان کو لقب ملا پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا جب یہ اقتدار میں تھے, اور انہوں نے جعلی ہیروئن کے کیسز بھی بنائے. تو اس وجہ سے شاید جو 9 مئی کے انہوں نے نعرے, جو ایک نفرت کی انہوں نے آگ لگائی. آپ بھی کوئی بہت اچھا تو پریس فریڈم کے ساتھ آپ کا بھی ریکارڈ کوئی اچھا تو ضرور ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن خان صاحب کو اور 9 مئی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس لیے نہیں چل سکے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لاکھوں میں, کروڑوں میں لوگ نکلیں گے, اور اس چیز کی تو انہوں نے اگری کر لیا خان صاحب نے کہ ہم نے بالکل کہا تھا کہ اگر گرفتار ہوئے تو GHQ اور فلانی 10 دیکھیں فوجی تنصیبات میں یک وقت 10 مختلف جگہوں پہ ایک ہی جماعت کا جتھے کا پہنچنا, تو وہ لوگ نہیں نکلے اس طریقے سے. پھر ان کی بالکل یہ سب سے بڑی ان کی جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو روکا کیوں نہیں, یعنی کہ عوام کے اوپر کوئی گولیاں برساتے, کوئی روکتے, کوئی ڈنڈے برساتے, یا کوئی جو افواج ہے وہ گولی چلاتی. تو ان کی کوشش اٹیمپٹ وہ تھی اس طرح کی کہ کچھ یہ دھرم بھرم ہو جائے اور کوئی معاملات ہو جائے, عوام نہیں نکلی. دیکھیں ان کا مسئلہ کیا ہے سب سے لیکن بڑا, جو پروسیکیوشن کی بات کی ہے, دیکھیں نا آپ کے پاس ہے سب کچھ ثبوت, تو آپ کے بہت سے لوگوں کو لاہور میں جو ابھی ملی ہے ضمانت, اس میں ثبوت تو نہیں دکھائے گئے. یہ فوٹیجز جو ہے یہ کاہے کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس فوٹیجز ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہے, ہمارے پاس یہ, تو ان کا شکوہ تو بنتا ہے نا کہ آپ ثبوت تو دکھائیں, اس کے بعد آپ چارج کریں گے. دیکھیں کچھ تو ایسے ثبوت ہیں جو خان صاحب اب خود دے رہے ہیں باری باری, اب تھوڑی دیر بعد وہ ثبوت وہ دیتے ہیں. جس طرح پیٹرول بم کا انہوں نے اعتراف کر لیا زمان پاک کے حوالے سے, پھر انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ ہم نے بالکل, یہ ہماری پلاننگ تھی کہ ہم نے فوجی تنصیبات پہ جا کے جو ہے پرامن احتجاج کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں یہ بھی موجود ہیں. پھر وہ چیزیں بھی, لیکن میرے خیال سے جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ آئین ہمارا بڑا کلیئر تھا کہ اگر آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ملٹری کورٹس کی تحت جو ہے وہ ٹرائل ہوں گے. اس میں کوئی قباحت یا کوئی کلیئرٹی کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں تھی. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ لیکن اس میں عدالت لیکن پھر اس میں دیکھیں نا, اب ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ ٹرائل کورٹ کے معاملات کو روک دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ایسے نہیں چلے گا, ویسے نہیں چلے گا. تو یہ معاملات شاید ایک وجہ بنے ہوئے ہیں
کہ یہ چیزیں اس طریقے سے آگے نہیں بڑھی جس طریقے سے بڑھنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ جی میں آپ کے پاس یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ملٹری کورٹس تک جائے. یہ خطرہ نہیں ہے, آئین کی بات ہے نا, آئین قانون کی بات ہے. اگر آئین کے اندر وہ کلیئرٹی ہے تو پھر اسی طرح بڑھنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے نا, اب یہاں پھر اب وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور آ جاتی ہے کہ یہاں جو آئین کی جو تشریح ہے وہ اتنی کھلی ڈلی ہوتی ہے کہ آپ نقطہ چھوڑیں پوری لائنیں نہیں لکھتی جاتی ہیں, اور پھر ایک علیحدہ جنگ. تو یہ دیکھیں, یہ اب اینڈ باٹم لائن یہ ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سال گزر گیا ہے, کسی کو سزا نہیں ہوئی. یہ اینڈ رزلٹ یہ ہے, اور اسی وجہ سے اس پہ سیاست بھی ہو رہی ہے ملک کے اندر. جو ماحول ہے, یعنی آپ کا بھی شکوہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی خان صاحب کا بھی یہی شکوہ ہے, بالکل یہ شکوہ ہے. راجہ صاحب حکومت کا بڑا مناسب شکوہ ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک سزائیں. میرے خیال میں پوچھنا چاہیے ہمیں جو ہے یوگوسلاویہ والوں سے کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں وہ سزائیں دے رہے. چلے بھوٹان سے تو ہم نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی راج صاحب, میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی استحکام جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثبوت بھی عمران خان دے گا. اگر اس ملک کو استحکام اور اپنے خلاف ثبوت بھی اسی نے دینے تو پھر آپ حکومت ان کے حوالے کر دیں رانا صاحب, تاکہ جو سارے معاملات وہ خود ہی دیکھ لیں. اگر بات اس لیول پہ آ گئی ہے کہ ثبوت بھی عمران خان دے گا اپنے خلاف, وہ تو دے رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ ثبوت دیتے جا رہے ہیں. وہ ان کا جو ماحول ہے کہ وہ کبھی کہتے تھے کہ 35 پنکچر جو ہیں, اور پھر اعتراف کر لیا آہستہ آہستہ. سچ وہ اس کو اعتراف کری جا رہے ہیں. ایک سال میں اگر آپ تو اس لیے آپ انتظار کریں گے کہ وہ سارے اعتراف کریں گے. میں نے تو اصل وجہ بتا دی جو رکا ہوا ہے. یعنی آپ کا بھی شکوہ ہے یہ. راجہ صاحب مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, سوری, میں بریک کے بعد فوراً آپ کے پاس ہی آؤں گی. مختصر سی بریک ہے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب, آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ جو بات ہو رہی تھی کہ ثبوت پیش نہیں ہو رہے. جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں نا کسی بھی واقعے میں, تو پھر آپ عدالت سے فیصلہ نہیں لے پاتے. اور مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ فیصلے لینا بھی نہیں چاہتے. ان کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی کو استعمال کیا جائے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے, ان کی روح کو چھلنی کرنے کے لیے. آج ہم نے آرڈر لیا, عالیہ حمزہ صاحبہ شکر ہے آج آزاد ہیں. 15 مہینوں کے بعد ان پہ پاکستان کے ہر شہر میں مقدمے بنا دیے گئے 9 مئی کے حوالے سے. آپ دیکھیے یہ کہاں کی شرافت ہے, یہ کہاں کا احترام آدمیت ہے. یہ خاتون ہیں, انہوں نے کچھ کیا ہو, کوئی ٹویٹ کی تھی, کوئی نعرہ لگایا تھا, ان پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی آگ لگائی, کچھ کیا. پاکستان کے تمام شہروں میں ایک ہی دن انہوں نے کیسے یہ تمام جرائم سرزد کیے. 15 ماہ آپ نے ان کو رکھا. آج بھی گجرانوالہ جیل کے باہر کوئٹہ سے پولیس اور سندھ سے پولیس کھڑی ہوئی تھی. ہمیں ہائی کورٹ سے آرڈر لینا پڑا کہ ان کو کوئٹہ یا بلوچستان یا سندھ کی پولیس کے حوالے نہ کیا جائے. تمام مقدمات میں یا وہ بری ہو چکی ہیں یا ان کو بیل مل چکی ہے. اس قسم کی اگر آپ کارروائی کریں گے, آپ قانونی عمل کو, جو گرفتاری کا ایک بڑا مقدس ایک فرض ہے جو دیا جاتا ہے ریاست کو, اس کو آپ استعمال کریں گے ماؤں بہنوں کو ہراساں کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام مقدمات سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں پر مقدمے بنا دیے گئے. ہو سکتے ہیں 10 20 30 40 لوگ ہوتے, ان پر اگر آپ مقدمہ بناتے تو کب کے ختم ہو گئے ہوتے اور یہ سارا بیانیہ ختم ہو گیا ہوتا. درست بات ہے. تو اس کا مطلب وہی جیسے وہ رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو جانا چاہیے تھا. 1 سال ہے, اس پہ کافی وقت لگ گیا ہے, اور یہی وجہ کہ وہ نہیں ہو پا. یہ اس لیے نہیں ہوا, یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس بیانیے کو یہ قائم رکھنا چاہتے ہیں, ایک جھوٹے بیانیے کو. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سامنے لائیے جو شواہد ہیں, یقیناً ہوں گے 30 40 لوگ, ان کو آپ سزا دیجئے اور بات کو آگے چلائیے. یہ اس کو کھڑا کر دینا ایک مستقل ایک آپ نے ایک بیانیہ بنا دیا. کبھی کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو بین کریں گے, کبھی کچھ اور کہتے ہیں. یہ بیانیہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا, سزائیں مل جانی چاہیے. خان صاحب, آپ بھی راجہ صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب خود بھی اس خطرے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو شاید ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے گا, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کے امکانات؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے یہ خواہش ہو کسی کی, لیکن
ملٹری کورٹس سویلینز کے لیے سراسر غیر آئینی ہیں. ہم پہلے یہ مقدمہ لڑ چکے ہیں, 5 جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اب اپیل پڑی ہوئی ہے 7 جج صاحبان کے سامنے, وہاں بھی ہم بحث کریں گے. بالکل آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس پہ پیش کیا جائے, جہاں حاضر سروس افسران جو ہیں جج بن کر ان کا فیصلہ کریں. عدالتیں موجود ہیں, ان عدالتوں میں کیوں نہیں آپ ان کو لے کر جاتے, کیوں نہیں گواہی اور شہادت ان کے سامنے پیش کرتے. اس لیے یہ تمام معاملے کو جان بوجھ کر ایک آئینی ایک تنازع کا حصہ بنا دیا گیا ہے. گواہی اور شہادت پیش کرنی جو بات چاہیے تھی, ابھی وہ ہو پیش رہی نہیں کی جا رہی. بالکل, ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ برطانیہ میں آپ تو رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ رپورٹنگ کی ہے, BBC کے لیے بھی کام کیا ہے. آپ کو لگتا ہے وہاں پہ جو اس وقت فسادات ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے دن رات کورٹس مقرر کر دیے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا, بہرحال 9 مئی ہوا ہے. جی نہیں, بالکل درست آپ نے فرمایا کہ جس نے جو جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن برطانیہ میں ایک چیز نہیں ہو رہی. برطانیہ میں یہ نہیں ہو رہا کہ حکومت وقت جو ہے وہ جو تھگ ہیں یا جو ریسسٹ ہیں, جو فار رائٹ والے ہیں, ان کے آگے وہ لیٹ جائے کہ جناب ان سے ہم مذاکرات کریں گے, بات کریں گے. کیئر سٹارمر نے آ کے ایک بڑی واضح پوزیشن لی کہ یہ لوگ, ان لوگوں سے کوئی نرمی نہیں ہوگی. اور دوسرا, جس نے رودرم میں ادارے کے اوپر حملہ کیا, وہاں پہ بھی اداروں پہ حملے ہوئے ہیں, اس کے اوپر رودرم میں مقدمہ چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو برمنگھم میں بھی نامزد کر دیا, اس کو لندن میں بھی نامزد کر دیا, اس کو کسی اور جگہ بھی نامزد کر دیا. جب آپ سیاست کی آمیزش کرتے ہیں یہ نقصان ہوتا ہے. کیپٹل ہل کی مثال دی جاتی ہے, کیا کیپٹل ہل کے بعد کوئی استحکام امریکہ پارٹی بن گئی تھی؟ دیکھیں نا, وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو سزائیں دی گئی. یہاں پہ بھی اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اب تک بہت سارے مقدمات آگے چل چکے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی تو, وہاں پہ ویسے عدالتیں برطانیہ کے اندر سیاسی بھی نہیں ہوتی, یہاں الزامات ہیں کہ سیاسی ہوتی ہیں, دونوں طرف سے یہ الزامات موجود ہیں. تو یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو نمٹائیں اور ثبوت پیش ہو سکتے ہیں وہاں؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور انسداد دہشت گردی کی عدالتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں. ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ عدالتیں ہیں. آرمی کورٹس کو آرمی پرسنل کا کیسز سننے چاہیے, لیکن جو باقی دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کے جتنے بھی مقدمات ہیں, ATA کورٹس, یہ ایکٹ بنانے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ آرڈینری کورٹس یا ریگولر کورٹس RADA, وہی سیشن ججز, وہی ایڈیشنل سیشن ججز وہ کام کر رہے تھے. تو آپ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ بنایا, پھر اس کے تحت عدالتیں بنائیں, پراسیکیوٹرز مقرر ہوئے, اور اس میں آپ نے قرار پایا جی کہ اتنے دن کے اندر یعنی اسپیسیفائڈ پیریڈ مقرر کر دیا کہ اتنے دن کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کورٹس کے بجائے جو ریگولر کورٹس ہیں, ان میں اگر باقاعدہ اسی کو ہی امپلیمنٹ کر دیں تو شاید زیادہ فروٹفل رزلٹ نکلیں. لیکن اب دیکھیں نا رانا صاحب, جو جیسے آپ لوگوں نے الیکشن ایکٹ کے اندر تیزی دکھائی ہے, قانون سازی بنا دی ہے, پہلے سے ہی قانون موجود بھی تھا لیکن اس کے اوپر ایک اور قانون بھی بنا دیا ہے, اس طرح سے آپ ان معاملات کے اوپر بھی تو کر سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں ایک جوڈیشل کمیشن یا پارلیمنٹری کمیشن بناتے 9 مئی کے واقعات کے اوپر, اور پارلیمنٹ خود کیوں نہیں اس کے اوپر بات کر سکتی؟ رستہ ہے اور بالکل پارلیمنٹ میں ایسی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن میرے نزدیک ابھی راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین جو ہے وہ ملٹری کورٹس کی اجازت نہیں دیتا کہ سویلین کا ٹرائل اس کے اندر ہو. لیکن جو میں نے پڑھا ہے اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ فوجی, کوئی سویلین اگر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں بالکل ہو سکتا ہے. یہ کوئی سویلین کو آپ بلا وجہ نہیں لے کے آ رہے. آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا, آرمی ایکٹ کے مطابق, سوری بالکل آرمی ایکٹ کے مطابق, ایکٹ میں لکھے, آئین میں نہیں لکھا. اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اس میں بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب یہ جو آرمی ایکٹ غیر آئینی ہے, نہیں دیکھیں, اب آپ وہ اس کو کہیں کہ وہ غیر آئینی ہے, وہ آرمی ایکٹ ہے, وہ لاگو ہے. ایوب خان لے کے آئے, یہی تو مقدمہ ہے. دیکھیں میرا پوائنٹ کیا ہے, میرا سیولیز کا ٹرائل آرمی ایکٹ اب اس کے اندر یہ جو عمل ہے کہ ایک سویلین فوجی تنصیبات کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے, یہ اس کو جنرلائز نہیں آپ کر سکتے کہ کسی پہ بھی لاگو ہو جائے گا. کیا ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ GHQ پہ جب TTP نے حملہ کیا تھا تو اس وقت کے جو دہشت گرد تھے ان کو سویلین کورٹس میں آنا چاہیے, ان کو آرمی کورٹس میں نہیں لے جانا چاہیے, ملٹری کورٹس میں نہیں لے جانا چاہیے.
آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسی معاملے کے اندر، یہ تو سیاسی لوگ تھے نا، کہا جاتا ہے ان کو سیاسی لوگ ہیں، ان کو سیاسی عام عدالتوں میں لے جایا سیاسی لوگ جو ہیں وہ فوجی تنصیبات، دیکھیں فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا ایک بڑی ایک چیز ہے، وہ ایک لیول ہے جو آپ کے سیاسی کوئی وہاں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہوتی. آپ جب فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یا جلاؤ پتھراؤ کرتے ہیں، فوج کا کام سیاست میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ فزیکلی جا کے ان سے لڑنا شروع کر دیں. تو یہ بالکل آئی تھنک کہ اس کے اوپر آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے اور اس کے مطابق معاملات چلنے چاہیے. وہ معاملہ بھی ابھی تک سپریم کورٹ میں ہے، آرمی ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے ابھی اس کے اوپر، لیکن اس وقت تک حل کا یہ ایک بہت اہم سوال ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور مدعا بھی ہے، اور اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملات کے اندر آئے، اور ساتھ میں 51 جس میں 3 دن تھے 15 دن کیوں دیے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ اب پاشا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ آج تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا اور پہلے سے گورنمنٹ کی بھی پٹیشن پڑی ہے، تو آپ کو لگتا ہے ایک تو نظر ثانی نہیں ہو پا رہی، وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ٹرائکوٹمی آف پاور پرنسپل جو لیڈ ڈاؤن کی ہے، آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آئین میں دیے گئے کہ قانون سازی پارلیمان نے کرنی ہے، تشریح اس کی کورٹس نے کرنی ہے، اور امپلیمنٹیشن انتظامیہ نے کرنی ہے. اب جب آپ کوئی بھی ان میں سے ایک ادارہ اپنی ڈومین سے باہر نکلتا ہے اور دوسری ڈومین میں داخل ہوتا ہے تو وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں 63A والا فیصلے کو کوٹ کروں گا جس میں 25 MPAs کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، لیکن ان کی ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اور سب نے کہا کہ یہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے. اسی طرح یہاں پہ آرٹیکل 51 آپ نے کہا ہے نا، آرٹیکل 106 میں بھی یہ چیز ہے کہ ود ان 3 days آزاد ممبرز نے پارٹی جوائن کرنی ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ہے 51 بھی اور 106 بھی. کانسٹیٹیوشن میں کس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ 15 دن کے اندر آپ چینج کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز یہ بھی اٹ اماؤنٹس ٹو بی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن. اب پرابلم یہ بنی ہے کہ اسی دوران مائنورٹی ویو آ گیا، 2 جج صاحبان کا ویو آ گیا، اس میں وہ ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے آرٹیکل 51، 63 اور 106 کو سسپینڈ کرنا پڑے گا. یعنی 3 دن والی مدت آپ کو سسپینڈ کرنی پڑے گی، تو پھر 15 دن. کیا یہی وجہ تفصیلی فیصلہ؟ اب جو دوسری بات ہے ساتھ ہی انہوں نے کی ہے، جو کہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اختلافی نوٹ میں یہ بات آئے کہ جناب کوئی بھی غیر آئینی کسی عدالت کا فیصلہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑی چیز ہے. اب کنفیوژن کہاں پیدا ہو رہی ہے کہ جو معزز میجورٹی ویو ہے وہ ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے، اور اس کی نہ آنے کی وجہ سے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نون والے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں تاکہ جو انہوں نے ریویو فائل کی ہے وہ انفریکچوس ہو جائے. اچھا، اب اس کا واحد حل، میں سلوشن کی طرف آ رہا ہوں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ میجورٹی ججمنٹ فوری طور پہ آئے اور ریویو کو آپ سن لیں، کیونکہ یہ پنگ پانگ چلتا رہے گا، سارے ججز بیٹھے اور ایک ایگزاسٹنگ کرے اس کو اور اس معاملے کو نمٹائیں کسی طریقے سے. راجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس کا مستقبل اس قانون سازی کا کیا ہے جو کہ کل حکومت نے کی ہے، جو پہلے ہی قوانین موجود تھے ان کے اوپر بنائی ہے، ایک ڈیفیکشن کلاز کا ایک اس کے اندر معاملہ ہے، تو آپ کو مستقبل اس کا تاریک نظر آ رہا ہے یا محفوظ ہے؟ نہیں، ڈیفیکشن کلاز اس میں نہیں ہے. دیکھیں یہ قانون سازی کی گئی ہے میری نظر میں آئین کے خلاف ہے، اور جب آئین کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے تو عدالت کو مکمل استحقاق ہے کہ اس قانون کو کالعدم قرار دے. دیکھیں یہاں بات ایسے کر رہے ہیں جیسے 8 فروری کو اور اس سے پہلے 13 جنوری کو اور اس سے پہلے 22 دسمبر 2023 کو جو واقعات ہوئے وہ ہوئے ہی نہیں. دیکھیں آپ نے یہ کیا، الیکشن کمیشن نے پہلے 22 دسمبر کو یہ کہا کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی حصہ ہی نہیں لے سکتی انتخابات میں، اس کو سمبل بھی نہیں ملے گا. جو لسٹیں جمع کرائی گئی تھی خواتین کی اور
غیر مسلم امیدواروں کی وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد معاملہ عدالت میں گیا, پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا, لیکن 13 جنوری کو جو آخری دن تھا ٹکٹ جمع کرانے کا, اس دن سپریم کورٹ نے 10 بجے رات فیصلہ دے دیا کہ ٹکٹ جو ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے, یعنی کہ سمبل نہیں دیا جا سکتا, جس کا نتیجہ یہ نکالا الیکشن کمیشن نے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹکٹ ہم وصول ہی نہیں کریں گے. تو یہ تمام عمل غیر آئینی ہوا, اور جب یہ معاملہ ریزروڈ سیٹس کا سپریم کورٹ میں چلا تو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی سراسر غیر آئینی بات تھی, غلط بات تھی, اور اسی کے نتیجے میں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے ٹکٹ نہیں لیے گئے. جی وہ تو پشاور ہائی نہیں, آپ کورٹ کا بات سمجھ لیں, دیکھیں آپ بات سمجھیں. میں اس کے اندر ایک اور سوال ڈال رہی ہوں, ایک اور سوال اس میں ایڈ کر لیجئے کہ کیا یہ جو آرٹیکل 51 ہے وہ کہتا ہے 3 دن کے اندر, تو کیا کورٹ 15 دن دے سکتی ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا سر. جی میں وہیں آ رہا ہوں دیکھیں میں وہیں آ رہا ہوں. یہ پورا عمل آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے نہیں ہوا کہ ہوا میں انہوں نے یہ بات کر دی, یہ فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ یہ تمام عمل غیر آئینی ہوا ہے, 8 فروری تک الیکشن کمیشن نے تواتر سے غیر آئینی اقدامات کیے ہیں, لہٰذا اب یہ عمل یہ کرنا تھا. 15 دن اس لیے دیے گئے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جن کے ٹکٹ نہیں لیے گئے, ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اب اپنی جو افیلیشن ہے وہ ظاہر کریں, اس کا اظہار کریں. پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا کہ وہ اس کو تسلیم کرے. پی ٹی آئی کی لسٹیں موجود تھی, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے نام ہمیشہ سے موجود تھے. یہ تمام مواد سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو غیر آئینی عمل ہوا ہے اس کو اب ہم نے ختم کرنا ہے, اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ 15 دن دیے گئے اس غیر آئینی عمل کو ختم کرنے کے لیے. اس میں کوئی ری رائٹنگ نہیں ہے. دیکھیں اگر تو معاملات آئین کے مطابق ہوئے ہوتے, پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوئے, وہ 3 دن میں ان کو تو خیر جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی 3 دن میں. انہوں نے کہا یہ کہ یہ لوگ تو ہیں ہی پی ٹی آئی کے. میری بات سننے, بڑی اہم بات ہے یہ 3 دن کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, کیونکہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تمام لوگ ہیں ہی پی ٹی آئی کے, تو پھر 3 دن کی کیا بات؟ 3 دن کی بات تو وہاں آتی ہے جہاں کوئی شخص آزاد ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی, یہ قانون سازی یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو بالکل سٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے کوشش یہ کی ہے کہ جو تمام غیر آئینی عمل ہوا اس پہ پردہ ڈالا جائے. ایسے ہی ایک معصومانہ ایک تصور رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ صرف سپریم کورٹ نے آ کے کوئی بات غلط کر دی. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا بڑا اسپیسیفک کام ہے آئین کی تشریح کرنا. نہ وہ کوئی اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے, نہ وہ ری رائٹ کر سکتی ہے, نہ وہ کریٹ کر سکتی ہے. اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ اپنا آئینی حدود کو کراس کرے گی. اور یہاں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو اسمبلی ہے اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, اور ہم نے کوئی یہ نئی ترامیم نہیں کی, کوئی اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے. جو پہلے ہی قانون تھا اسی کو بولڈ کیا گیا ہے, ہائی لائٹ کیا گیا ہے, کہ اس کو یا سبق یاد کرایا گیا ہے کہ کس طرح آئین کیا تھا اور قانون کیا تھا اور کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ ہونا چاہیے تھا. ہم نے صرف یہ تو میرے خیال سے یہ بالکل جو پارلیمنٹ ہے, اور اگر اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو نہیں. دیکھیں پھر اگر تو یہ جو ہے جس طرح 63A کی بات کی, اس سے کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نکلی. تو اگر تو یہاں یہی کچھ ہونا ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کو آپ نے توڑنا ہے اور ایک تصادم کی طرف لے کے جانا ہے, تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال سے ہر ادارے کو اپنی حد میں رہ کے جو آئین نے ڈیفائن کیے اس کے اندر کام کرنا ہے. اچھا کاظمی صاحب لاسٹ کمنٹ سے آپ کو جی بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے. راجہ صاحب اگر ایک جملہ آپ کہہ دیں پھر میں جی وائنڈ اپ کروں. دیکھیں 63A کی جو ججمنٹ ہے, میں نے ذاتی طور پہ اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک فیصلہ آپ کو مل گیا اب آپ یہ سمجھیں کہ ہر فیصلہ سپریم کورٹ کا غلط ہے. ایسا نہیں ہے. 63A میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے, لیکن یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے. یہ تصادم عطا کاظمی صاحب کس طرف لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیں اور کچھ جو بڑا ہونے والا ہے, کیا وہ کچھ بڑا ایسا ہونے والا ہے کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے؟ بڑا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس سے بڑا کیا ہوگا جب آپ نے کروڑوں ووٹرز جو ہیں ان کو ڈسفرینچائز کر دیا, ان کا رائٹ ہی آپ نے سلب کر لیا, بلے کا نشان لے لیا, تو اس سے بڑا اب کیا ہوگا اس ملک میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 2 معزز جج صاحبان نے لکھا, اب اس کے اوپر پورا حکومتی بیانیہ کھڑا ہے.
साथ ही पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एक करारदाद दे दी कि ये आइन कहता है कि ये असेंबली का राइट है कि वो कानून साजी करेगी। तो ये क्या राइट जो है परसों मिला है, ये तो 1973 से मिला हुआ, ये अचानक इनको भूल गए ना, इनको अचानक ये दोबारा याद करवाने की क्यों जरूरत पड़ी? और कम से कम तफसीली लेकिन ये राइट तो असेंबली के पास ही है, नहीं उन्हीं के पास है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तफसीली फैसला तो आने देना, उसके ऊपर रीजनिंग दें। तो तफसीली क्यों नहीं आ रहा? रिव्यू पिटीशन तो पड़ी हुई है, पीटीआई की भी बल्ले के निशान की। अच्छा, ये मैंने राजा साहब भूल गया मुझसे आपसे पूछना कि तफसीली फैसला क्यों नहीं आ रहा? तफसीली फैसला तो देखिए अभी वो नैब के कानून की केस का नहीं आ रहा, जून से पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा? उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। मैं अर्ज करूं, देखिए आसमा, अभी 3 हफ्ते हुए हैं मुकदमे को हुए। इस नौयत के मुकदमों में कोई आज की बात नहीं है, फैसले 5-6-8 हफ्तों में आते हैं, ये छुट्टियां चल रही हैं। हमने और पाकिस्तान की तारीख में एक नहीं 20 कवानीन जो हैं अदालतों ने कलअदम करार दिए हैं, सन 73 के बाद भी और उससे पहले भी। ये एक मामूल की बात है कि अदालत का ये इस्तेहकाक है कि वो कानून साजी को कलअदम करार दे। ठीक कि बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, और इन्होंने कर भी दिया और उसी अंदाज में किया जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को किया कि प्रेसिडेंट के पास था, अभी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए थे तो वो चैलेंज हो गया। आज भी साइन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुए, कानून अभी तक नहीं हुए, उन्होंने चैलेंज कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल राजा साहब ठीक फरमा रहे हैं कि एक्ट और ऑर्डिनेंसेस स्ट्राइक डाउन कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उनको किया है जो कि आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अच्छा। इसमें कौन सी बात है अमेंडमेंट में जो आइन के बेसिक बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल है इस पे बहस किसी और वक्त राजा साहब के साथ और पाशा साहब के साथ अलग सीखेंगे, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है उसमें महाज मुख्तलिफ हैं और यकसुई या यकजहती या हम आहंगी कहीं नहीं है। ये तसादुम किस तरफ लेके जाएगा, फैसला आपका।